अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं हल्का दरवेश और मैं हूं कमर ज़मान। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, यूथ के अंदर ख़ासकर जो है वो बहुत पॉपुलर हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान की जो है वो एक स्टेट यूथ पार्लियामेंट के जो है वो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं। आज हम इनसे इंटरव्यू करने आए हैं, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी सक्सेस के बारे में जो है वो इनसे जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं आपकी सेहत तबीयत कैसे? अल्लाह की बहुत करम नवाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह सर जो है आपने काफ़ी कम अरसे में जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। पाकिस्तान के लिए ख़ासकर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, पाकिस्तानी नज़रियात के लिए जो है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इस क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट तंजीमों के भी आप जो है वो सदर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इस हवाले से जो है आज हमारे जो नाजरीन हैं और हमारे जो यूथ है उनके लिए हम कुछ बातें आपसे जो है वो करना चाहेंगे, ताकि उनकी जो ज़िंदगी में जो चेंजिंग्स हैं वो भी आएँ। क्योंकि अमूमन आजकल यूथ का जो है वो कुछ काम रहा नहीं ज़्यादा सोशल मीडिया पर। तो रियल लाइफ में आप जैसे आइकॉन की जो है वो ताकि पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर, जिस तरह मैं खुद क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपका जो है वो पाकिस्तानी नज़रियात के हवाले से एक बुक भी आपने माशाल्लाह रिसेंटली लिखी, उस तरह के भी आपने जो है वो काम किए हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, और आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लिए भी जो है वो आपकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं। तो आपकी ज़िंदगी के हवाले से सर आपसे चंद एक सवालात हैं हमारे, जो हम अपने नाजरीन तक पहुँचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि एक आम स्टूडेंट से लेके और मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट लीडर बनने तक आपकी ज़िंदगी में जो सबसे अहम रोल रहा है वो किस चीज़ का है? तरबियत वालिदैन की बहुत मैटर करती है, और उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो मेहनत मैटर करती है। शायद मेरे साथ इस वक्त चलने वाले मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो इस बात से आशना नहीं है कि घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी होती थीं लेकिन मैं बसों पे ट्रैवल करता था। यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाता था और हॉस्टल में यूनिफॉर्म उतारी और शेरवानी पहनी, वज़ीराबाद चला गया रावलपिंडी से। 4-5 घंटे का सफ़र था। रात को वहाँ पहुँचना, ख़िताब करना, फिर रात को निकलना, सुबह फजर के वक्त वापस पहुँचना, शेरवानी उतार के यूनिफॉर्म पहनना, फिर क्लास में बैठ जाना, और फिर अगले दिन दीना या जहलम चले जाना, फिर अगले दिन लाहौर का विज़िट कर लेना, फिर अगले दिन आपको गुजरांवाला चले जाना। ये तलबा तंजीमों में मैं समझता हूँ 2 किस्म के ग्रुप्स होते हैं। एक वो ग्रुप होता है जो सियासतदान के आगे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाएगा, वॉल चॉकिंग भी करेगा, पोस्टर भी लगाएगा, और एक सियासी कारकुन की जो एक जदोजहद होती है वो पूरी उसके तकाजे पूरे करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 साल के बाद भी वो बेचारा वही काम कर रहा होगा, और सियासतदान साहब उसे टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके उसे फेंक देते हैं। दूसरी तरफ उन नौजवानों का, मैं पाकिस्तान की तरक्की नहीं है, वो उस एक पर्सनैलिटी की तरक्की हो रही होती है, फ़र्द वाहिद की, पर्सनैलिटी भी नहीं कहूँगा, फ़र्द वाहिद की, क्योंकि शख्सियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो फ़र्द वाहिद की एक किस्म की चापलूसी में ज़िंदगी गुजरती है, और उस बच्चे को नहीं पता होता कि ही इज़ बीइंग यूज्ड। क्योंकि वो बच्चा बेचारा जब उस पर FIR कटती है, वो जब जेल में जाता है, तो जो भी उसके सियासतदान साहब होते हैं वो कॉल रिसीव करने से भी इनकारी हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ जो ग्रुप होता है वो शायद 2-4% बच्चों का होता है, जो कि वॉल चॉकिंग भी करेंगे, पोस्टर्स भी लगाएंगे, सुजुकियों से लटक के भी जाएंगे, मोटरसाइकिल पे 4-4 बच्चे भी बैठ के जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे, एहतजाज भी करेंगे। ये सब काम मैंने किए, 4-5 साल किए, अपने मैट्रिक से लेके यूनिवर्सिटी के 4 साल डिग्री में पहले 3 साल ये काम किए। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ मुनफरिद होगी उनमें बाकी के 96% स्टूडेंट एक्टिविस्ट से, कि वो किसी वज़ीर या किसी मशीर या किसी सियासतदान की चापलूसी नहीं करेंगे। वो हक बात कहना सीखेंगे, वो सियासतदान की जो पब्लिसिटी है उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, वो उसके जो फॉलोअर्स हैं उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। वो अपने आप की खुदी को पहचानेंगे, उस खुदी को तलाश करेंगे, और एक आखिरी सफ़ों में बैठे हुए नौजवान की हैसियत से वो स्टेज तक का जो फासला होता है वो ख़ुद तय करना जानते हैं। इन सब चीज़ों के दौरान जो है वो आपकी जो स्टडीज़ चल रही थी उन पे कोई इस तरह का असर नहीं हुआ? डेफिनेटली असरअंदाज होती हैं। इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आपकी पढ़ाई असरअंदाज नहीं होती, बिल्कुल असरअंदाज होती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई को चुनना है या स्टूडेंट पॉलिटिक्स को चुनना है या दोनों को चुनना है। तो मैंने दोनों को चुना, दोनों को साथ लेके चला, क्योंकि आज के माशरे में तालीम एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपकी पहले डिग्री पूछी जाती है, उसके बाद आपसे आपका नाम पूछा जाता है।
تو لہٰذا یہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپلیٹ کی اور ہمارا جس ادارے سے میں نے کی آرمی پبلک کالج آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز, میں سمجھتا ہوں اس ادارے نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. مجھے ابھی بھی وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ جب امریکن ایمبیسی کے لیے ہمارے یونیورسٹی کی جانب سے مجھے بھیجا گیا تھا کہ آپ نے امریکن ایمبیسی میں جا کے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے, اور میں نے انکار کر دیا کہ سر میں تو 4 سال امریکن فلیگ جلاتا رہوں چوکوں پہ چوراہوں پہ, تو میں وہاں جاؤں گا خطاب کروں گا پیچھے USA کا لیبل لگا ہوگا, تو سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں نے تصویر کھینچ کے وائرل کر دینی ہے کہ جی یہ تو بک گیا ہے. لیکن وٹ ہیپنڈ, میں انکار کر کے کلاس میں گیا, دین آئی ریئلائزڈ کہ جو ہم جھنڈے جلاتے تھے امریکہ کے اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا, اخبار کے کونے خدرے میں خبر لگ جاتی ہے. تو بہترین موقع وہاں جا کے بات کرتے ہیں. طلبہ تنظیموں کی بات ہو رہی ہے تو کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زیادہ تر جو پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں جو کالج لیول سے اسکول لیول سے, تو ان پہ کچھ پریشرائز کا سسٹم ہوتا ہے, کچھ کو جو ہے وہ پیسے دے کے لالچ دے کے کر دیا جاتا ہے. تو کبھی ایسی سچویشن کا بھی سامنا کیا آپ نے کہ آپ کو کوئی آفر کی گئی ہو یا آپ کو جو ہے وہ جان کا رسک بن گیا ہو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور آپ نے اس کو جو ہے پھر بھی کیا ہو؟ پیسوں کی آفر تو خیر آج تک نہیں آئی, کیونکہ انہیں معلوم تھا اسے پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ بکنے والا بھی نہیں ہے. ہاں, جہاں تک دھمکی آموز باتیں ہیں وہ کافی سننے کو ملی تھیں. اس وقت تو الحمدللہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا, لیکن انیشیل سٹیجز پر جب میں نے بلوچستان ایشو پہ 4 سال کام کیا تو مجھے BLA کی جانب سے اور اس کے آس پاس کی تنظیمات کی جانب سے کافی دھمکیاں آئیں. لیکن الحمدللہ میں پہلا شخص ہوں جو کہ پنجاب سے گیا اور ڈیرہ بگٹی میں اس نے قومی پرچموں کا جلسہ کیا, اور بگٹی قبائلی عمائدین نے میرا دست و بازو بنے, جس نے کوئٹہ میں نیشنل فلیگ مارچ نکالی اور بلوچ اور پشتون بچوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کردار ہم ادا کر سکتے تھے وہ کیا, اور دلیری سے کیا, کسی سے ڈرے بغیر کیا, اور وداؤٹ ہیونگ سپورٹ آف اینی آف دا پولیٹیکل پارٹی, وداؤٹ ہیونگ سپورٹ آف اینی آف دا ریلیجیس پارٹی, ہم لوگوں نے یہ بلوچ ایشو پہ بھی کام کیا اور اس کے علاوہ جو کشمیر ایشو یا پیلسٹائن کاز پہ کیا. تو دھمکیاں آپ کو ملتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کا دشمن آپ کو ریکگنائز کرتا ہے. اور سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ جب کشمیر کاز پہ میں نے بات کی تو انڈین میڈیا نے مجھے کلپ چلا کے میرا یہ بتایا کہ یہ آتنکواد پھیلا رہا ہے, پڑھے لکھے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ملک کا دشمن کوئی ملک ہے وہ آپ کو دہشت گرد کہتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ اپنے ملک کے سب سے بڑے وفادار ہیں. آپ نے ایک ریسنٹلی آپ کی جو ہے وہ بک بھی آئی ہے نظریات پاکستان کے حوالے سے, تو یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس میں جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ میں نے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں کہیں پر بھی غازی علم الدین کو نہیں پڑھا, کہیں پر بھی محمد بن قاسم مجھے نہیں پڑھایا گیا. ہاں, مسٹر چپس پڑھایا گیا, سنڈریلا صاحبہ ہم نے پڑھی, اس کے علاوہ اور دنیا کی تمام قسم کی خرافات ہمیں پڑھائی گئیں. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ناموس رسالت کا دفاع کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ نور الدین زنگی جیسی ہستی کون تھے. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ صلاح الدین ایوبی جیسی ہستی کون تھے. تو ہم لوگوں نے تو یہی آئیڈیالائز کرنا تھا کہ بڑے ہو کے یا مائیکل جیکسن بنیں گے یا جسٹن بیبر بنیں گے یا ہیری پاٹر بنیں گے, یا کوئی خاتون کہتی کہ میں بڑے ہو کے سنڈریلا بن جاؤں گی. تو جو چیزیں نہیں بتائی گئیں, اور قوم کے تعلیمی نصاب سے نظریاتی ایلیمنٹ کو نکال دو تو قوم کو دشمن کی ضرورت نہیں رہتی, قوم خود ہی مر جاتی ہے. قوم کے اندر سے وہ غیرت کے تقاضوں کو نکال دو تو قوم میں کیا باقی رہ جاتا ہے. تو میں نے تو 7 سال پہلے تحریک چلائی کہ اس چیزوں کو انکلوڈ کیا جائے, اور جب مجھے حکومت سے, اداروں سے کہیں سے بھی کوئی رسپانس پازیٹیو نہیں ملا تو میں نے اپنی تنظیم کے دوستوں کے ساتھ اور ہماری بہن ہے پلوشہ سعید صاحبہ, ان سے یہ مشاورت کر کے ایک کتاب لکھی, اور ابھی تک الحمدللہ یہ پاکستان کی واحد کتاب ہے جو مفت تقسیم ہو رہی ہے, اور 40,000 کتابیں تو میں نے ذاتی طور پہ مفت تقسیم کی ہیں, اور الحمدللہ ترکی اور کویت میں بھی جو پاکستانی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہاں تک بھی یہ کتابیں جا چکی ہیں. اچھا, عقیدہ ختم نبوت کی سر کیونکہ بات ہوئی بیچ میں, تو میں آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو ہے وہ اس کا کن اقدامات کی جو ہے وہ ضرورت ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات, گورنمنٹ کو کسی قسم کے انٹرنیشنل پریشر میں نہیں آنا چاہیے. قادیانی لابی جو ہے اس وقت نہیں کہوں گا, یہ وہ لوگ تھے, ان کی تاریخ میں ابھی عوام کو اگر بتانا شروع کر دوں تو ان کو قبروں سے نکال کے مارنا شروع کر دیں. سر ظفر اللہ جسے کہا جاتا تھا, میں سر کو تو نہیں کہوں گا اسے کیونکہ انگریزوں نے خطاب دیا تھا, تو سر ظفر اللہ کہا جاتا تھا. ہی واز دا فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان, جس نے ہمارے تعلیمی نصاب, جو اسلامی تعلیمی نصاب متعارف ہو رہا تھا اسد اللہ صاحب نے کرنا تھا, اس کی پوسٹنگ کرا دی, اور جیسے ہی وہ گیا تو اس کی لائبریری کو اس نے آگ لگوا دی تھی.
وہاں سے یہ ریکارڈ جلنا جو شہباز شریف تک یہ ہسٹری آ کے رکتی ہے، یہ وہاں سے شروع ہوئے تھے، حدیبیہ مل تک آ کے رکتا ہے. خیر میں پولیٹکس میں نہیں جاؤں گا. اس شخص سے لے کے اس شخص نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی کہ اکارڈنگ ٹو می ہی از ناٹ اے مسلم. کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا. ایسے احسان فراموش، ایسے آستین کے سانپ پاکستان بننے سے ہی ہمیں تحفے میں دے دیے گئے تھے، اور آج بھی ان کی لابی ہمارے ہر ادارے میں مضبوط ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. میڈیا میں وہ مضبوط ہیں، اداروں میں وہ مضبوط ہیں، گورنمنٹ سیکٹرز میں وہ لوگ مضبوط ہیں. اس وقت ضرورت ثمر کی ہے کہ ہمیں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک اور چیز، ایم احمد ایک بہت مشہور بیوروکریٹ تھا، who was among those جنہوں نے بنگلہ دیش کو توڑنے میں کردار ادا کیا. وہ بھی قادیانی تھا، اور اس نے پاکستان، جو مغربی پاکستان تھا، یہاں کے لوگوں کو ورغلایا کہ ہم کبھی بھی نہیں رہ سکتے، ہماری معاشی یا معاشرتی صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالنا ہوگا. تو ہمارا اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ ان چیزوں کا شکار ہو رہا ہے نا، کیونکہ اس کی وجہ بھی جو ہے وہ نالج نہیں ہے. نالج دی کب گئی ہے؟ ہمارے تعلیمی نصاب میں اس بارے میں بتایا کب گیا ہے؟ ہمارے تعلیمی نصاب میں ابھی تک، میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ہم بچپن سے ایک حدیث پڑھتے آ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ گزر رہے ہوتے تھے، ایک بوڑھی عورت کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اور جب وہ بیمار ہوئی تو حضور بیمار پرسی کے لیے چلے گئے. وہ حدیث ہے ہی نہیں. ابھی ریسنٹلی فتویٰ آیا تمام مکاتب فکر کا کہ ایسی حدیث ہے ہی نہیں، اور بچوں کو بچپن سے پڑھائی جا رہی ہے. تو جو ورلڈ بینک اور IMF کا لون آپ لیتے ہیں وہ کسی نہ کسی مد میں تو گزرتا ہے کہ وہ اس لیے پڑھائی گئی کہ آج اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اور ہم اس کا جا کے گریبان پکڑتے ہیں تو وہ آگے سے یہ کہ تمہارے نبی نے تو معاف کر دیا تھا، تم بھی معاف کر لو. نبی نے اگر معاف کیا بھی ہوتا، کوئی ایسے معاشرے میں جو نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے باپ کے بارے میں کوئی بات کرے. گستاخی رسول پہ تو صحابہ کرام کی بہت سارے، جیسے حضرت عمر، سر حضرت عمر کو لیں، حضرت ابو بکر کو لیں، پورا مسلمہ کذاب کے خلاف جو جہاد ہوا تھا. دیکھیں جتنی غزوات ہوئی تھیں، اس کے بعد جتنے خلفائے راشدین کے دور میں جنگیں ہوئیں، اس میں منع تھا بدری صحابہ کو جو غزوہ بدر میں تھے کہ آپ جنگ لڑیں، کیونکہ ان پہ تھا کہ ہم آپ کی زیارت کریں گے، آپ خوش نصیب صحابہ کرام ہیں. لیکن جب ختم نبوت یا ناموس رسالت کا معاملہ آیا تو مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر نے کہا چاہے بدری صحابی ہو یا غیر بدری ہو، سب نے جانا ہے، کیونکہ معاملہ اب ناموس رسالت اور ختم نبوت کے، تو اس پہ تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں عوام کو بتائیں، یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، یا یہ مولوی یا پیر صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائے. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، ٹیچرز کی رسپانسبلٹی ہے، والدین کی رسپانسبلٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹ لیڈرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ بجائے اس کے کہ وزیر کے پیچھے جا کے اس کے ساتھ سیلفی لے کے فیلنگ بلیس کا سٹیٹس لگائے، خود اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ سامنے وزیر بیٹھا ہو تو لوگ آ کے تم سے مل رہے ہوں. تو یہ سر آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پڑھایا نہیں جا رہا، سمجھایا نہیں جا رہا. تو اس میں ایک سوال ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کردار سازی جو ہوتی ہے اس میں ایک تعلیمی ادارے کا کیا رول ہے؟ کیونکہ والدین کے پاس بھی چلو کچھ ٹائم 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کی جو کردار سازی ہے اس میں کیا رول تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے جو اس وقت کے موجودہ جو سیٹ اپ ہیں، کیونکہ تعلیم بہت بڑا بزنس بھی بن چکا ہے پاکستان کے اندر، دیکھا گیا بہت سارے تعلیمی ادارے بہت ہائیسٹ لیول کا جو ہے یہ بزنس بھی ہے اور بہت مافیا بن چکا ہے، بلکہ اس کو مافیا کہا جائے تو، کیونکہ مافیا بن چکا ہے. تو اس میں تعلیمی ادارے کا کیا رول ہے اور کیا وہ اس وقت جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں پورا؟ دیکھیں میں کسی پہ تہمت بھی نہیں لگانا چاہتا، اپنی ذاتی مثال دوں گا. میرے پاس اس وقت 900 بچہ پڑھ رہا ہے. ہر بچے پر لازم ہے کہ وہ محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر آ کے پریزنٹیشنز دے گا اپنے نصاب کے علاوہ. اور جب کردار سازی کسے کہتے ہیں؟ جب وہ پتہ چلے گا کہ طارق بن زیاد وہ تھے کہ کشتیاں جلانا تو منظور تھیں لیکن پیٹھ کے پیچھے ہو کے اور بھاگنا منظور نہیں تھا ایک مسلمان کو. کیا یہ کردار سازی ہے یا نہیں؟ کردار سازی اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ نور الدین زنگی سکون کی نیند نہیں سو سکے تھے جب تک انہوں نے گستاخوں کو واصل جہنم نہیں کیا تھا. کردار سازی یہ کیا اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ محمد بن قاسم جب انہیں پڑھایا جائے کہ 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے خط پہ آیا تھا اور سندھ فتح کیا تھا. تو آج جب بچوں کو یہ بتایا جائے گا، کل کو جب یہ حکمران بنیں گے تو کشمیر، برما اور فلسطین کی بہن ان کو خط لکھنے کے بعد مایوسی کا شکار نہیں ہوگا. تو میں یہی کردار میں اپنی مثال صرف دوں گا. ہم نے ریئلٹی آف 9/11 بچوں پہ لازم کیا کہ بچوں آپ نے آ کے پریزنٹیشن دینی ہے. ہم نے بتایا بچوں کو کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں کیوں گھسا،
امریکہ افغانستان میں کیوں گھسا؟ اصل دہشت گرد کیا ہے؟ بچوں سے جو انٹرنیشنل لیول پہ سوال کیا جاتا ہے کہ اوکے ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ وائی ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم، اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوگا؟ اس کا کاؤنٹر نیریٹو ہم نے دیا. پاکستان سے محبت اور عشق رسول کا جذبہ بچوں میں ہم لوگوں نے ان میں انکلکیٹ کرنا ہے. ان کے نصاب کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی میرا خیال ہے پورے ضلع میں الحمدللہ ہمارا ادارہ ٹاپ پہ گیا، لیکن غیر نصابی جو تعلیم ہے اس میں سمجھتا ہوں وہ نصابی تعلیم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو اس وقت ہم دے رہے ہیں. نصاب میں تو یعنی کہ اس وقت اسلام کے حوالے سے اور اس حدیثوں کے حوالے سے جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا بہت کم چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. تو اس میں والدین کا بھی کچھ حق بنتا ہے نا کہ وہ جب گھر جاتے ہیں تو کیونکہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم وہ کالج میں یا اسکول میں اپنے ہوتے ہیں، اس کے بعد کی جو باہر کی روٹین ہے اس کو دیکھنا تو ظاہر سی بات ہے والدین کا کام بنتا ہے. لیکن کچھ حد تک ٹیچرز بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو پابند تو کر سکتے ہیں کہ یار آپ نے گھر جانا ہے، تو یا والدین کے لیے بھی کوئی ایسا جو ہے وہ سسٹم بنایا جائے کہ ان کو بھی تھوڑا سا سمجھایا جائے کہ آپ یہ چیز کر لے جائیں، اور والدین سے کہیں کہ وہ بھی اس چیز کو پڑھیں یا وہ بھی اس چیز کی پابندی کریں، تب بچوں میں جو ہے وہ اس چیز کا شعور پیدا ہو. بالکل یہ بات درست ہے. دیکھیں قوم کی تربیت اس وقت 3 ادارے کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے، 3 شخصیات کہا جا سکتا ہے، استاد، میڈیا کے اینکر پرسن اور والدین. استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جو میں نے اپنی مثال دی، اگر یہی پورا کر لیا جائے تو تربیت ہو گئی بچے کی، اگلی نسل آپ کی بچ گئی. والدین کو بھی یہی کردار ادا کرنا چاہیے. میڈیا کی طرف آتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی پہ صبح تلاوت ہوا کرتی تھی، پھر قومی ترانہ ہوا کرتا تھا، 5 وقت کی اذان ہوا کرتی تھی. بچے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ بھی دیکھ لیتے تھے، خبریں بھی سن لیتے تھے کہ وہ اس قابل تھے. آج کیا ایک باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ڈرامہ تو دور کی بات خبر نامہ بھی سن سکتا ہے؟ میڈیا وہ کردار ادا نہیں کر رہا، اور والدین کی تربیت بھی الٹیمیٹلی میڈیا کر رہا ہے. اور میں ماؤں سے ہمیشہ شکوہ کروں گا آج کے دور میں کہ ہماری مائیں اللہ کی لوری دے کے سلایا کرتی تھیں. آج آپ لوگ گانے سنا کے کیوں سلاتی ہیں بچوں کو؟ خدا انڈین چینلز بہت زیادہ وہ ٹی وی پہ ڈشز اور یہ ان پہ جو ہے انڈین چینلز زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس میں حکومت کو بھی کچھ کرنا چاہیے کہ ان چیزوں پہ پابندی لگے تاکہ جو ہے یہ جو سینماز میں فلمیں وغیرہ ریلیز ہوتی ہیں اوپنلی، اسٹوڈنٹ ایک فیشن بن گیا نا یہ تو اب، یعنی کہ وہ کردار سازی تو وہ لوگ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کی کردار سازی، کیونکہ ہمارے رول ماڈل وہ بنتے جا رہے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں جی سلمان خان آ گیا، وہ ہو گیا، جیسے ٹیپو سلطان کی آپ نے بات کی یا صلاح الدین ایوبی، اس طرح سے ہمارے جو ہیروز تھے. تو ان پہ کسی طریقے سے جو ہے وہ روک لگ سکتی ہے؟ ہندوستان بہترین کردار ادا کر رہا ہے. اس نے راجہ داہر پہ مووی بنائی، کیا آپ نے محمد بن قاسم پہ بنائی؟ اس نے پرتھوی راج چوہان پہ مووی بنائی، کیا آپ نے محمود غزنوی پہ کوئی مووی بنائی؟ کیا آپ نے شہاب الدین پہ کوئی غوری پہ کوئی مووی بنائی؟ نہیں بنائی. آپ کے بچے الٹیمیٹلی پرتھوی راج چوہان کو آئیڈیلائز کریں گے. مجھے ایک برطانیہ سے کال آتی ہے اور وہ باپ روتے ہوئے مجھے کال کرتا ہے کہ میرا بچہ آج جب اسکول سے آتا ہے، برطانیہ میں پاکستانی تھے، وہ کہتا ہے محمد بن قاسم بھی ولن تھا اور جو آپ کے آئے تھے محمود غزنوی وہ تو سونا چرا کے چلے گئے تھے. تو کہتا ہے میں رونے کی کیفیت ہوگی کہ بچہ کیا مجھے کہہ رہا ہے. یعنی میڈیا کا جو رول ہے اس میں کردار سازی میں بھی اس میں جو ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. میڈیا کے ساتھ آپ کے تعلیمی اداروں کا اور پھر والدین کا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب استاد نے اسے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ جی یہ تو آپ کے ہیروز نہیں تھے، ولن تھے، تو اس باپ نے مجھے کہا کہ آپ کیا ہوگا؟ میں نے کہتا ہے قصور کس کا ہے؟ میں نے کہا قصور آپ کا ہے. جب آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے اکابر کتنے بڑے ہیرو تھے تو آپ کے اکابرین کے دشمن تو انہیں ولن ہی پیش کریں گے نا. تو ہمیں آج بتانا ہوگا کہ ہم غیرت مند لوگوں کی اولاد میں سے تھے، عزتیں لوٹنے والوں کی اولاد میں سے نہیں تھے، راجہ داہر کی اولاد میں سے نہیں تھے. محمد بن قاسم کے پیروکار ہیں، جو بہن کی کال پہ آتا ہے. سیدنا عمر خطاب کے پیروکار ہیں، جو عدل و انصاف کا ایک علم بردار ہوا کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق کے ہم پیروکار ہیں، جو صداقت کا ایک اپنا مقام رکھتے تھے. عثمان غنی کی سخاوت کا ایک اپنا مقام رکھتے تھے. حیدر کرار کی شجاعت کے پیروکار ہیں. اچھا، تو اس میں جو میڈیا ہے یعنی کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے بہترین طریقے سے، جیسے انڈینز جو ہیں وہ اپنے ہیروز پہ موویز وغیرہ بنا کے وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز سر، جو اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیمیں تھیں جو ورک کر رہی تھیں کالجز میں یا یونیورسٹیز میں، وہ بھی کہیں نہ کہیں کردار سازی میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی تھیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طلبہ تنظیموں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. طلبہ تنظیموں نے سیلف میڈ اسٹوڈنٹ لیڈرز کو معاشرے کے پاس ایک پروڈکٹ کی صورت میں دیا. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے شیخ رشید احمد سے، ایک بندہ ہے، ایک پارٹی کا، ایک ہی ایم این اے ہے، لیکن ہر ٹاک شو کی زینت ہوتا ہے. اسمبلی میں اس کی بات کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے.
کیوں؟ طلبہ تنظیموں سے آیا ہے، تربیت یافتہ آدمی ہے. خواجہ سعد رفیق تربیت یافتہ سیاستدان ہے، بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے. احسن اقبال ایک تربیت یافتہ سیاستدان ہے، مجھے ان سب سے اختلاف ہے. لیکن سراج الحق، جماعت اسلامی ڈوب چکی تھی منور حسن کے دور میں، دوبارہ ابھری. کیوں؟ کیونکہ ایک غریب کا بچہ، جمعیت کا فارغ و تحصیل شخص جب اسٹوڈنٹ لیڈر جب جاتا ہے اور جماعت اسلامی کو لیڈ کرتا ہے تو دوبارہ پاکستان میں ایک مقام حاصل کرتی ہے. طاہر القادری انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ رہے، اس شخص نے آج بھی تھر پار کر کے صحراؤں میں جا کے بٹھا دے اور دھرنا دلوا دیا جائے تو 1.5 لاکھ بندے کا مجمع لے کے وہاں مہینوں گرمیوں میں بٹھا دیں گے. تربیت کہاں سے حاصل کی؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے. سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا معاشرے میں ایک الگ مقام ہوتا ہے، چاہے اسمبلی میں سیٹیں کم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ایک معاشرے میں اپنا کردار، مقام، عزت رکھتے ہیں، کیونکہ تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، پیراشوٹرز نہیں ہوتے. اسٹوڈنٹ لیڈرز کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کرائٹیریا جو ہے اس میں سیٹ ہوگا، کیونکہ آپ تنظیموں کے کا جو ہے وہ لیڈر رہ کر آئے اسٹوڈنٹ تنظیموں کے، تو اس کے لیے جو کرائٹیریا وہ کیا سیٹ کیا جاتا تھا؟ تعلیمی معیار اس میں کوئی چیز ہے؟ بالکل ہوا کرتی تھی. جب طلبہ تنظیموں پہ پابندی عائد نہیں تھی اور طلبہ تنظیموں کے الیکشن ہوا کرتے تھے تو یہ کرائٹیریا تھا کہ آپ کی اٹینڈنس شارٹ نہیں ہونی چاہیے، کمپلیٹ ہونی چاہیے. نمبر 1، کسی سبجیکٹ میں کم پارٹ آپ کی نہیں ہونی چاہیے، آپ کسی میں فیل نہیں ہونے چاہیے، آپ کا ڈسپلن ٹھیک ہونا چاہیے. اساتذہ ریکمینڈ کیا کرتے تھے ان بچوں کو، اور اس کے بعد آپ کے خلاف کسی قسم کی FIR نہیں ہونی چاہیے. ایسے لوگ جب تعلیمی اداروں میں لیڈ کیا کرتے تھے تبھی وہ ستارے ابھر کے معاشرے میں جایا کرتے تھے. میں مثال بھول چکا ہوں، دینا مناسب بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن ضروری ہے. بہترین اسٹوڈنٹ لیڈر اگر پاکستان بننے کے بعد کوئی رہے ہیں تو الطاف حسین صاحب رہے ہیں، متحدہ کے بانی تھے اور بہترین اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اپنے دور کے. بعد میں جو صورتحال بنتی ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. ریاست یا باپ جب اپنے بچے کو 20-22 سال پال پوس کے بڑا کرتا ہے اور لات مار کے گھر سے باہر پھینک دیتا ہے، اور پڑوسی باپ کا جب دشمن ہوتا ہے تو پھر پڑوسی اس بچے کو جب پناہ دیتا ہے تو بچہ پڑوسی کی زبان بولتا ہے. کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ مس یوز کیا جاتا ہے، ان کو ایک مقام پہ پہنچانے کے بعد ان کو جو ہے کچھ لالچ دے دی جاتی ہے یا پریشرائز بھی کر دیا جاتا ہے، کسی طریقے سے ان کو اپنے دباؤ میں یوز کیا جاتا تھا. تو یہ جاگیردارانہ نظام نے بھی اس کو کہیں نہ کہیں دبانے میں اپنا رول پلے کیا. ظاہری سی بات ہے، طلبہ تنظیموں پہ پابندی ہی اس وجہ سے لگی. اتنے چنگا بھلا بدنام کیا گیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ابھی جب ہم لوگوں نے سینٹ میں شور مچایا، سینیٹرز سے ملے، نیشنل اسمبلی میں شور مچایا اور متفقہ طور پہ قراردادیں منظور ہونا شروع ہو گئیں کہ طلبہ تنظیموں سے پابندی جو عائد کی گئی ہے وہ ختم کی جائے. جس دن یہ قرارداد منظور ہوتی اس سے اگلے دن جامعہ پنجاب میں لڑائی کروا دی جاتی طلبہ تنظیموں میں. پھر 2 سال امن رہتا. جس دن قرارداد منظور ہوتی تو قائد اعظم یونیورسٹی میں کاؤنسلز اور طلبہ تنظیموں میں لڑائی کروا دی جاتی. آؤٹ آف نو ویئر وہ فساد برپا ہوتا. اور تب مجھے سمجھ آئی کہ طلبہ تنظیموں کو جو بحالی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی طاقت بیٹھی ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ سیلف میڈ لیڈرز سامنے ہیں. وہ ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ ہم اوپر سے مسلط کریں اور وہ آ کے قوم پہ حکمرانی کریں. کیونکہ طلبہ تنظیموں میں تو یہ کہ ایک ایجوکیشن سینٹر ہے، جو بھی ادارہ ہے اس کے اندر غریب کا بچہ بھی پڑھ رہا ہوگا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سامنے آ سکتا تھا یا وہ ان کے سامنے جو ہے کوئی سوالات کھڑے کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے بھی کوئی اس میں پابندی میں جو ہے وہ اس میں کی گئی. سر وجہ یہی ہے کہ غریب کا بچہ جب غربت دیکھ کے آتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے غریب کے مسائل کیا ہیں. ایک منسٹر کا بچہ جب آئے گا وہ جتنا ہی کمپیٹنٹ کیوں نہ ہو اسے غریب کے مسائل کا نہیں پتہ ہوگا. 8ویں 10ویں جماعت تک جب میں سرکاری گاڑیوں میں اسکول جایا کرتا تھا تو شاید مجھے بھی غریب کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. لیکن جب 10ویں کے بعد اور یونیورسٹی لائف میں نے بسوں میں ٹریول کرنا شروع کیا، سوزوکیوں کے پیچھے لٹکنا شروع کیا، ہائی ایسوں سے پیچھے لٹکنا شروع کیا، ایک ایک بائک پہ 4 بچے جب بیٹھ کے ہم جاتے تھے تب احساس ہوتا تھا کہ ریڈی والے کے اوپر کیا گزرتی ہے. تب احساس ہوتا تھا جب ایک کریانے والے کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ تو پھر اس کے پاس اچھا ہے. تب احساس ہوتا تھا کہ ایک عام بندہ جو چوکیداری کرتا ہے اور اس کا بچہ جب طلبہ سیاست میں ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوتا تھا تب اندازہ ہوتا تھا کہ ان پہ کیا گزرتی ہے، ان کے مسائل کیا ہیں. اس سے پہلے تو ہم لوگ بے وقوفوں کی زندگی جی رہے تھے اور ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ ایک عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. میں تو یہی سمجھتا تھا کہ ایک عام آدمی کے مسائل یہ ہیں کہ اس کے پاس پلے اسٹیشن نہیں ہے، یا اس کے پاس اچھا موبائل نہیں ہے، یا اس کے پاس اچھی مرسیڈیز نہیں ہے. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ مسائل تو پانی بجلی گیس تک آ چکے ہیں، مسائل تو صرف پینے کے پانی تک آ چکے ہیں، مسائل تو 2 وقت کی روٹی تک آ چکے ہیں.
تو یہ وہی بندہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے جو اس حالات سے گزرا ہوا ہو. تو یہاں پہ سر آپ جو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کئی دفعہ گورنمنٹ کو بھی اور دوسرے اداروں کو بھی, یا جو کام ٹھیک نہ ہو رہا ہو ایک اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اور بہترین اس میں جو ہے وہ آپ پوائنٹ کو کوٹ کرتے ہیں. تو اس میں اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے ناقدین جو کمنٹس میں آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ گالیاں تک نکال دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کبھی مجھے دیکھا میں نے ان میں سے کسی کو جواب دیا ہو؟ کبھی بھی نہیں دیا. اس کی ایک وجہ ہے. آپ کو اگر میں کہوں کہ یہاں سے آپ نے اس عمارت کی گیٹ تک بھاگ کے جانا ہے اور 2 منٹ کا ٹائم ہے, آپ چلے جائیں گے منزل مقصود تک, لیکن رستے میں اگر 5-7 کتے بھونک رہے ہوں گے اور آپ سب کو پتھر مارنا شروع کر دیں گے, کیا پہنچ جائیں گے 2 منٹ میں منزل مقصود تک؟ نہیں پہنچ پائیں گے. اور کبھی آپ جب اپنے گاؤں سے ڈھوکوں والے علاقے میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا زمینوں سے کتے نکلتے ہیں اور گاڑی کے پیچھے پیچھے بھونکتے بھونکتے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اتر کے اس کتے کو پتھر مارا ہے؟ نہیں مارا ہوگا, میں بھی نہیں مارتا. یعنی کہ اگنور کرنا چاہیے, یعنی کہ اپنے منزل مقصود پر نظر رکھنی چاہیے. واصف علی واصف صاحب کا جیسے جملہ ہے کہ بڑی منزلوں کے مسافر جو ہے وہ چھوٹے موٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. ان چیزوں کو یعنی کہ آپ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں. تو ایک اور سر ہے کہ آنے والے جو وقت ہے اس میں کیا آپ اپنے حلقے کی سیاست میں قدم رکھنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر عوام میں شعور آ جائے اور عوام گلی محلوں کی تعمیر پر یا ٹیوب ویل کی تعمیر پر یا سڑک پکی کرانے کے کھاتے میں اپنا ایمان بیچنا چھوڑ دے اور ملک کی عزت اور وقار کا سوال کرنا شروع کر دے اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے کہ فلسطین ایشو پہ کبھی اٹھ کے بات کی اسمبلی میں, کشمیر ایشو پہ کبھی اٹھ کے بات کی اسمبلی میں, آپ نے کبھی طلبہ تنظیموں پہ اٹھ کے بات کی اسمبلی میں, آپ نے کبھی ناموس رسالت یا ختم نبوت پہ اٹھ کے بات کی اسمبلی میں. میں تو ایک لوکل کونسلر بھی نہیں ہوں. میں نے ان تمام ایشوز پر پورے ملک کے دورے کیے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو موٹیویٹ کیا, میں نے بات کی. جب میں کچھ نہ ہونے کی حیثیت سے بھی یہ سب کر سکتا ہوں, آپ تو اقتدار میں تھے. پچھلے 70 سالوں سے جتنے لوگ الیکٹ ہوئے ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے یہ کام کیا. جب نہیں کیا, میں نے تو 12,000 بچوں کا مستقبل مرے کالج سے ایلکوٹ کی پرائیویٹائزیشن ختم کر کے حل کرایا. 3,000 بچوں کا مستقبل جو کامسٹس یونیورسٹی لاہور اور اسلام آباد کی ڈوئل ڈگری کا ایشو تھا وہ ریزالو کر کے کرایا. میں نے فیڈرل بورڈ کی کرپشن کے کیسز کو میڈیا کو لے کے چلا گیا ان کے چیئرمین کے آفس میں اور بتایا کہ کون کون لوگ کرپشن میں انوالو ہیں, وہاں بچوں کے مستقبل کو بچایا. جو کردار میں ادا کر سکتا تھا گستاخانہ خاکوں کے خلاف سب سے پہلی مارچ ہزاروں نوجوانوں کی ریڈ زون میں لے کے میں داخل ہوا. میں جب یہ کر سکتا ہوں تو ایک ایم این اے اور ایم پی اے کیوں نہیں کر سکتا؟ جس دن یہ سوال اس حلقے کی عوام اپنے ایم این اے اور ایم پی اے سے کرنا شروع ہوگی اس دن میں سوچوں گا کہ اب میرا ٹائم ہے آنے کا. ادروائز اگر وہ مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ سفارش کر کے میری نوکری لگوائیں اور جو بندہ اس نوکری کا حقدار ہے, میرٹ پہ آ رہا ہے, اس کو نظر انداز کر دیں اور اس بیس پہ اگر مجھے ووٹ دینا ہے تو میں کبھی بھی نہیں آؤں گا. اور اگر وہ سمجھیں گے کہ ملک کی تاریخ کو بہتر کرنا ہے, ملک کے مستقبل کو بہتر کرنا ہے, پھر سوچا جا سکتا ہے. یعنی کہ وہ ایک جاگیردارانہ سوچ کو ہمیں جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا کہ کسی کے یہاں پہ لوگ بہت سارے کہ کسی کے ممبر کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان سمجھتا ہے, کسی کے ایم این اے کے ساتھ اگر رابطہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میں بہت بڑی چیز ہوں. اس سوچ کو یعنی کہ چھوڑنا پڑے گا اپنے, کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ ترقی کر. فن خان تو میں ان سب سے بہت بڑا ہوں کیونکہ ان کے ایم این اے سے تعلقات ہیں. ہماری لو تو مدینہ کی گلی سے لگی ہوئی ہے, تو اس سے بڑھ کے پھر فن خانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ جب اپنے ایمان پہ پورا ہے تو اس کو کسی چیز سے جو ہے وہ ڈرنا نہیں چاہیے اور کرنا چاہیے. تو اس میں جو اسٹوڈنٹ جو ٹیچرز ہیں ان کے, تو ان کی بھی کہیں نہ کہیں جو ان کو پوائنٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں کوئی کرائٹیریا ایسا بنایا جا سکتا ہے کہ ان کی جو کردار, کیونکہ ایک ٹیچر کا جب تک اپنا ہی کردار نہیں ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کے دل میں وہ پاکستان کی محبت یا وطن کی محبت یا اسلام کی محبت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ کس طرح سے پیدا کر پائے گا؟ دیکھیں, گورنمنٹ کو اس چیز پر پراپر انسٹیٹیوٹس بنانے پڑیں گے. ضلعی سطح پہ بھی کیے جا سکتے ہیں, تحصیل سطح پہ بھی کیے جا سکتے ہیں کہ ٹیچرز کے کاؤنسلنگ کے کیمپ لگانے چاہیے. اور جو کاؤنسلنگ کرنے والے ہیں وہ بھی, ان کے دل میں بھی وہ تڑپ ہونی چاہیے. عموماً وہ لبرلز اوپر سے آ چکے ہوتے ہیں. کاؤنسلنگ کے کیمپس لگتے ہیں, بالکل لگتے ہیں, لیکن میں نے کسی کاؤنسلنگ کے کیمپ میں کسی خاص نظریاتی آدمی کو نہیں دیکھا کہ وہ نظریاتی سطح پہ ٹیچرز کی تربیت کر رہا ہو. تو اوپر سے جو سسٹم ہی ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے وہ سارا ایسا سسٹم ہے. مجھے تو خود حیرت ہوتی ہے یا مجھے خود عجیب سا ہی فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ جو نظریاتی سطح پہ تربیت کرنا ہے یہ کب تک سروائیو کرے گا, کیونکہ راستے میں بہت زیادہ رکاوٹ. دوبارہ بات وہیں پہ آئے گی جب
IMF اور ورلڈ بینک آپ کو لون دیتے ہیں تو وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں. وہ میں آپ کو قرضہ دوں گا, میں آپ سے کہوں گا میری گاڑی کے بھی ٹائر صاف کرو, میرے جوتے بھی پالش کرو, اور میں پھر آپ کو دھکا دوں تو آپ کچھ نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے جب کوئی دوسرا ملک ہمیں قرضہ دیتا ہے نا, وہ جوتے بھی پالش کرواتا ہے, وہ گاڑی بھی صاف کرواتا ہے, وہ تعلیمی نصاب میں بھی کہتا ہے کہ بھئی حضور اکرم کی محبت کا درس جانا ہے, نکالو. جہاد, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جہاد جو ہے وہ دہشت گردی ہے معاذ اللہ, اسے نکالو. کہیں جہاد کا ایلیمنٹ پڑھا ہے؟ جہاد بن نفس بھی پڑھ لیں گے, جہاد بالقلم بھی پڑھ لیں گے, جہاد بن سیف پہ ایک جملہ لکھا ہوگا اور اس میں بھی کہیں گے کہ جی نفس سے بڑا جہاد اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے بتائیں, ایک آیت نازل ہو جاتی جہاد پہ, کیا وہ کافی نہیں تھا؟ 484 آیات نازل ہوئیں اس کے لگ بھگ. ایک صحابی شہید ہو جاتے کسی غزوہ میں, کافی نہیں تھا؟ حضور کا ایک مرتبہ غزوہ میں چلے جانا کافی نہیں تھا؟ 27 مرتبہ گئے, 27 مرتبہ وہاں پر گئے. کسی چیز کو تو امپورٹنس دی جا رہی تھی نا, کہ کفر کے خلاف آپ نے پھر ڈٹ کے کھڑے ہونے آئے, جنگ سے پہلے ہی ان کو رہا کر کے نہیں واپس کر دینا. خیر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ کردار سازی پر بہت ضرورت ہے. لیکن میں ایک بات گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا, عمران خان کے پاؤں بھی پڑنے پڑے, میں پڑھوں گا کہ خدا را تعلیم کے نام پہ امریکہ یا برطانیہ یا کسی بھی مغربی ریاست سے فنڈ نہ لیں. جب آپ ان سے فنڈ لیں گے تو وہ اپنا نصاب متعارف کرائیں گے. غیرت کا ایلیمنٹ آپ کو نکالنا پڑے گا. آپ فنڈ لیں, خیرات مانگیں, ہر کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلائیں, جس طرح آپ کا شروع سے دستور رہا ہے. 70 سالوں سے آپ کے ہر حکمران کا, اور ان کا تو زیادہ رہا ہے. لیکن تعلیم کے نام پہ فنڈ نہ لیں, یہ آنے والی نسلیں تباہ کریں گے آپ. اگر اس بیس پہ فنڈ لیا, ہماری جو تھوڑا سا غیرت کا ایلیمنٹ تھا وہ بھی ختم کر دیا جائے گا نصاب سے. تو کاؤنسلنگ کیا ہوگی؟ ٹیچر بھی تو وہی کچھ پڑھ کے آ رہے ہیں نا آگے, ان کو کوئی باہر سے آ کے تو کسی نے کچھ پڑھایا نہیں ہے, وہ بھی یہی کتابیں پڑھ کے اوپر گئے اور یہی ہم پہ مسلط کی جا رہی ہیں. تو کم از کم ابھی جو اساتذہ کو کردار ادا کرنا چاہیے, نصاب سے ہٹ کے کم از کم اپنے دین اور وطن سے محبت کا درس دیں. ایٹ لیسٹ دیئر اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ ہز کنٹری, ہی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ ہز ریلیجن ایٹ ایچ اینڈ ایوری پلیٹ فارم, آئدر اٹس اے نیشنل پلیٹ فارم اور اٹس این انٹرنیشنل پلیٹ فارم. اچھا سر, ہم نے جو ہے وہ آج سے ایک پروگرام میں اپنا ایک ریپڈ فائر سیگمنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے, تو تھوڑے سے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سوالات کیے جائیں گے. اس میں آپ نے ہاں یا نہ میں یا ایک نام جو سوال میں ہوگا اس کو آپ نے جو ہے چوز کر کے اس کا جواب دینا ہوگا. تو سب سے پہلے سر بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ریسنٹلی ماشاءاللہ آپ کی میرج بھی ہے, اس پہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک بھی دیتے ہیں. اور کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ شادی کچھ زیادہ جلدی کر لی؟ نہیں, بڑی منتوں ترلوں کے بعد کی ہے. اچھا, اور سیاست میں آپ جو ہے وہ کس کو پسند کرتے ہیں, عمران خان, نواز شریف یا آصف زرداری؟ اونلی قائد اعظم محمد علی جناح. اور طلبہ تنظیموں پر جو پابندی ہے یہ درست ہے یا نہیں؟ غلط ہے, 100% غلط ہے. اور اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کی جو ہے وہ آپ کو کبھی ایسے نوبت آئی کہ آپ کو کان پکڑنے کی نوبت آئی؟ میں سب سے شرارتی بچہ ہوا کرتا تھا اپنے اسکول کا, تو کئی مرتبہ نوبت آئی, یاد نہیں ہے کتنی مرتبہ. اچھا, آپ نے مختلف جو ہے وہ شہروں میں جا کے آپ نے کافی زیادہ فنکشنز اٹینڈ کیے ہیں, پروگرامز کیے ہیں, سیمینارز کیے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ جو پنجاب کے شہروں میں سے یا آزاد کشمیر کے میں کچھ نام لوں گا جس میں سے آپ نے ایک شہر چوز کرنا ہے کہ وہ آپ کا موسٹ فیوریٹ ہے, جس میں کوہاٹ ہے, راول پنڈی, گجر خان میں آپ نے کافی زیادہ پروگرام کیا, یا پھر آزاد کشمیر. ان سب میں سے موسٹ فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ پروگرام کے حوالے سے کوہاٹ یونیورسٹی بہترین پروگرام, اور علاقے کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آزاد جموں کشمیر. اور سر کوئی ایسا پسندیدہ ایک شعر آپ کی لائف کا جو سب سے خاص آپ عموماً جو ہے اس کو یاد کرتے ہوں یا آپ سمجھتے ہوں کہ وہ موٹیویشن کے لحاظ سے آپ کے لیے ہمیشہ کارآمد رہا ہو, کوئی ایسا شعر؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہر شعر ہی میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک سورس آف موٹیویشن ہے. کس کی طرف اشارہ کروں, کس شعر کی طرف جاؤں, یا اس کی طرف جاؤں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, یا اس طرف چلا جاؤں کہ شراب کہن پھر پلاسا کیا, وہی جام بر گردش میں لاسا کیا, مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یا اس کی طرف جاؤں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. کس طرف جاؤں؟ مجھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو تو بلکہ والد صاحب مجھے بتاتے تھے کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا ابا جی کس اسپیکٹ سے؟ کہتے ہیں میرے استاد ڈگری کالج اٹک میں مجھے کہتے تھے کہ بیٹا جب علامہ اقبال، میر تقی میر یا غالب پر لکھنے کا مضمون آ جائے اور ان میں سے کسی ایک پہ لکھنا ہو تو اقبال کو نہ چھیڑنا، کیونکہ تمہارا وہ لیول یا کیلیبر نہیں ہے کہ اقبال پہ ذکر کرو. ان کا مقام ہی اپنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں
ان کی شاعری میں سے کوئی بھی شعر ہو، آج بچوں کو گھول گھول کے پلانے چاہیے. میں تو پلا رہا ہوں. درخواست کروں گا تمام اساتذہ سے کہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے. تنخواہیں تب حلال ہوں گی جب اقبال پڑھاؤ گے ان بچوں کو. اقبال کو شاعر مشرق کی حد تک محدود کر دیا، یہ بھی بڑا ظلم ہے. وہ ایک شاعر نہیں تھے، وہ امت کے روحانی پیشوا تھے. اقبال کی بات کیونکہ چل رہی ہے تو اقبال کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان میں کچھ ایسی تنظیمیں سرگرم ہیں جو آپ نے بھی نوٹس کی ہوں گی، یقیناً میں نے بھی، جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ جی اقبال کا تو رول ہی کوئی نہیں تھا. کیونکہ اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہو جائے گا، پروگرام تو سوری ناظرین تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے کیا تھے اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اگر وہ بول سکتے ہیں ڈٹ کے تو ہمیں بھی بولنا چاہیے. ایز اے مسلم اور ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہم اس پہ سوال بھی کرنا چاہیے اپنے ٹیچرس کے ساتھ بھی، کہ وہ اس چیز کو ڈسکس کریں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کیا تھے اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. تو وہ تنظیمیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اقبال کے حوالے سے، میں نے اکثر انٹرویوز بھی دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اقبال کا تو رول ہی کوئی نہیں تھا پاکستان بنانے میں. تو ان کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیے؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا رول نہ ہوتا تو قائد اعظم واپس نہ آتے بر صغیر. قائد اعظم کو محمد علی جناح سے قائد اعظم بنانے والے علامہ اقبال تھے. وہ الگ بات ہے کہ جب اقبال کو جا کے نہرو نے کہا کہ آپ بڑے ہیں مسٹر جناح سے، آپ قیادت کریں، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شٹ اپ کال دی نہرو کو اور کہا کہ جناب مجھے جناح سے الگ نہ سمجھیے، میں جناح کی تربیت کرنے والوں میں سے ضرور ہوں، لیکن جناح کو جب بھی ضرورت پڑی تو اس کے صفوں کا پہلا کارکن، پہلا ورکر، پہلا رضاکار، پہلا مجاہد وہ اقبال کو پائے گا. اقبال سے بڑھ کر کس کا کردار ہو سکتا ہے؟ اس قوم کو نئی سوچ دی، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرنے والا اقبال تھا. اس قوم میں عشق رسول کی وہ تڑپ پیدا کرنے والا اقبال تھا. اس قوم کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے زندہ کر دینے والا اقبال تھا، اور بتایا تھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ اقبال جس نے ایک نئی روح اس قوم میں پھونکی، اگر اس کا کردار نہیں ہے، اور جو لوگ آج اقبال کے خلاف بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کی بنیادیں نہ رکھتے، پاکستان کا تصور پیش نہ کرتے، اور یہ ملک اگر اس کا قیام نہ ہوتا، تو اقبال کے خلاف باتیں کرنے والے آج اتنے بڑے منصب پہ فائز نہ ہوتے، یا میڈیا کی زینت نہ ہوتے. آج وہ کسی ہندو بنیا کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے. اور سخت بات کرنے لگا ہوں، ان کے شاید ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو اتنی عزت اس ملک نے دی ہے، اگر یہ اقبال کا پاکستان نہ ہوتا تو شاید لکھنؤ کے بازاروں میں ان کے ریٹ لگ رہے ہوتے. اپنے لیڈرز کی قدر کرنا سیکھیں. وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتیں جو اپنے لیڈرز کا احترام کرنا نہیں جانتی. آج آپ کے بچے اگر اقبال اور قائد کا احترام نہیں کرتے تو بھول جائیں وہ کل کو اساتذہ کا احترام کریں گے، اور بھول جائیں کہ وہ کل کو والدین کا احترام کریں گے. ان کا احترام کرنا سکھائیں. بالکل یہ چیز ہے. اور اداروں کے اندر یعنی کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ٹیچرز بھی مزید دے دیں کہ وہ سبجیکٹ سے ہٹ کے جو ہے وہ اقبال کی، کیونکہ جو شاعری ہے یا ان کے جو کلام ہے وہ زیادہ تر فارسی زبان میں ہے، تو اسٹوڈنٹ کو سمجھنے میں بھی اس میں کافی زیادہ مشکل پیش آتی ہے. تو اس کے لیے کچھ ایسا علیحدہ سے جو ہے وہ ٹائم اس کا ٹیبل بنانا چاہیے، ٹائم ٹیبل جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو سمجھایا جا سکے کچھ ٹائم کے لیے، 10 منٹ 20 منٹ. سر میں سمجھتا ہوں ہر آپ کا جو ابھی ہمارے ادارے میں تقریباً ہر کلاس میں پہلے تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اور نعت میں بھی میں فوکس کرتا ہوں کلام اقبال والی نعت پڑھائی جائے. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی. اچھا تو پھر میں اس کے علاوہ کئی مطلب میں تو نعتیہ کلام کی بات کر رہا تھا، دوسری طرف چلا گیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات ہوتی ہے، دیکھیں تقریباً کم از کم 10 سے 15 منٹ ٹیچر کو دینے چاہیے بچوں کی تربیت پہ، ورنہ یہ وہی بات ہے کہ 16 سال علم حاصل کریں گے نوکر بننے کے لیے. علم کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ بچے کو مغرور بنا دیتے ہیں. پی ایچ ڈی اسکالر بننے کے بعد اگر بزرگ کو وہ ایک ہاتھ سے سلام کرے اکڑ کے تو وہ جاہل ہوگا. پی ایچ ڈی اسکالر بننے کے بعد اگر وہ گلی سے گزر رہا اور 2 بچے لڑ رہے ہوں اور وہ بولے کہ جی سانو کی آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دیم، اور آرام سے گزر جائے، اور ایک ان پڑھ بزرگ آ کے گزرے اور جا کے بچوں کو روک دے کہ بچہ انج نہیں کریدا، آپس میں پیار محبت سے رہو، تو میں سمجھتا ہوں بزرگ پڑھا لکھا اور پی ایچ ڈی اسکالر جاہل ہے. تو یہ تربیت آپ کو دینی پڑے گی بچوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ تربیت پر پراپر سیشنز ہونے چاہیے، اور ہر کلاس میں ہونے چاہیے، ہر تعلیمی ادارے میں ہونے چاہیے.
ورنہ تو یہ جو نمبرز کی گیم ہے یہ تو کسی فائدے کی نہیں ہے. وقتی طور پہ ادارے کو زمین سے آسمان یا آسمان سے زمین پر لے آتی ہے, لیکن قوموں کو جو چیزیں زمین سے آسمان پر یا آسمان سے زمین پر لے کے آتی ہیں وہ صرف تربیت کا فیکٹر ہے. تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے قائدین کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے. میں تو اب بھی آفر کرتا ہوں, جس کو میں کتاب لکھی اس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کا روحانی اسپیکٹ موجود ہے, نظریات, میں کہتا ہوں جس ادارے کو جتنی تعداد میں چاہیے, خاص کر اس علاقے کو, کیونکہ اس کا قرض ہے, یہیں ہم نے وہ گلی ڈنڈا اور بنٹے کھیل کے بڑے ہوئے ہیں, یہیں ہم نے دفن ہونا ہے, تو اس کا قرض ہے. جون سا اسکول, جون سا کالج ہمیں کہے گا, اس کے تمام سٹاف کے لیے ہم یہ بکس فری میں پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں. بہت اچھی بات ہے. ناظرین, جو نظریات کے حوالے سے اور اقبال کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا کہ اس کی بہت اشد ضرورت ہے, اور خاص کر اس وقت میں, اس دور میں جب جو ہے ان کے مخالفین جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ ایک قوم متحد ہونے کی ضرورت ہے. اس میں طلبہ تنظیموں کا بھی کردار ہے, اور جو طلبہ تنظیموں کے لیڈرز تھے ان کا بھی کافی زیادہ کردار رہا تھا. اسی طرح ہمارے جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا کردار ادا کریں, اور اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو جو ہے وہ سمجھائیں کہ ہمارے جو ہیروز تھے وہ کون تھے, نہ کہ ہم ان چیزوں کو میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں اور جو پیسے لے کے جو چلا رہے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کے ہم جو ہے وہ انہیں اپنا ہیرو سمجھ لیتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے ہوگا. اور سب سے آخر میں سر, آپ جو ہے وہ کوئی ایسا ایک پیغام جو آپ یوتھ کو دینا چاہیں, پاکستان کی یوتھ کو. پاکستان کا ہم پہ قرض ہے, وہ اس ماں کا ہم پہ قرض ہے جس کے بچے کو اس کے پیٹ سے نکال کے اس کے سامنے تکے بوٹیاں کی گئی تھیں. اس جوان بیٹی کا ہم پہ قرض ہے جو بوڑھے باپ کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ رہی تھی, اور ہندوؤں نے روک کے باپ کو رسیوں میں جکڑ دیا اور بیٹی کو اس کے باپ کے سامنے برہنہ کر کے عزت کو پامال کیا, اور بیٹی کو جب قتل کر رہے تھے اور باپ کی گود میں پھینکا گیا تو آخری سانسیں لیتے ہوئے کہتی تھی, ابا پاکستان کو میرا سلام دینا. نوجوانوں کو پیغام ہے, اٹھو, وہ قرض چکانے کا وقت آ چکا ہے. اس سے بڑھ کے اور کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ سر. جی, تو ناظرین, آپ نے جو ہے وہ سنی شہید سیالوی صاحب کی جو گفتگو تھی وہ سنی, بہت ہی زبردست ہماری جو آج کی ڈیبیٹس رہی, اور امید ہے آپ کو بھی جو ہے وہ اس میں کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہوگا. ٹائم کیونکہ جو ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے, لیکن بہت ہی زبردست ہماری گفتگو چل رہی تھی. ابھی مزید اگر شاید ان چیزوں پہ ہم گفتگو کرنے ہیں, اور علامہ اقبال تو خیر اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ شاید ہمیں کئی دن جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر گزر جائیں, لیکن جو بھی ہم سے ہو سکا مختصر وقت میں جو ہے وہ جو باتیں آپ تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی, امید ہے آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی. طلبہ کے حوالے سے, تنظیم کے حوالے سے, علامہ اقبال کے حوالے سے, عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کی. اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں, اور شہید سیالوی صاحب کی جو ID ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے جو ہے وہ ٹیگ میں مل جائے گی. آپ وہاں جا کے اگر ان سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, فالو کر سکتے ہیں. اور مزید جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہماری سپورٹ کے لیے جو ہمارا پیج اور یوٹیوب چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے. ہم اس چینل کے اوپر جو ہے وہ آپ کے لیے اسی طرح کے ہیروز اور اسی طرح کے جو ہمارے نیشن کی آج کی جو یوتھ ہے جو کام کر رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, یا صرف یوتھ ہی نہیں بلکہ جو بھی اچھا کردار ادا کر رہا ہے, جو بھی اس معاشرے میں جو ہے وہ بہترین رول پلے کر رہا ہے اور اپنا نام بنا چکا ہے, اپنا مقام بنا چکا ہے, یا پھر دوسروں کی کردار سازی کے لیے جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ ہم انٹرویوز اور مختلف ان کی زندگی کے جو حالات و واقعات ہیں, کیونکہ کوئی بھی سکسیس جو ہے وہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں دی جاتی. اس کے لیے آپ کو بہت کٹن جو ہے وہ مشکلیں بہت سروائیو کرنا پڑتا ہے, اور اس میں بہت ساری ناکامیاں بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے آتی ہیں, کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ان کا اسٹوڈنٹ دور بھی ہم نے دیکھا ہے. جو اسٹوڈنٹ ٹائم پہ جب یہ لیڈر تھے تو اس میں انہوں نے اپنی جو جیب خرچ تھے اس سے کئی دفعہ جو ہے وہ فنکشنز آرگنائز کیے ہیں باقاعدہ. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کے دل میں یہ جذبات ہوں, پاکستان کے یہ جذبات ہوں, تب جا کے آپ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں. تو بہت شکریہ دوستوں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی جگہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت, اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.